बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली के इजलास की समरी रिजेक्ट कर दी। फिर भी इजलास 29 फरवरी को बुला लिया गया और लगता यही है कि शहबाज शरीफ साहब फिर वजीर आजम बन जाएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत साजी पर अमरीका का रद्द अमल भी आया है। अब इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं और शहर इक़्तिदार में क्या चमगोइयाँ चल रही हैं? ऑप्शंस कलील हैं लेकिन ऑप्शंस दिलचस्प है। हम्म राज सिंहासन की जो भूल भुलैया है ना, हम्म वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चैमगोइयाँ चल रही हैं। इमरान खान के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आगे चलकर किस किस्म के हालात हो सकते हैं अच्छा। और किस किस्म के हालात नहीं हो सकते हैं, दोनों बड़ी अब दिलचस्प जो है वो थियरीज इस वक्त फ्लोट कर रही हैं शहर इक़्तिदार में। हम्म, लेकिन आगाज़ जो है वो करते हैं अमेरिका से। जी। अमेरिका का जो रद्द अमल आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है हम्म और वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बार बार ये बात कही थी कि अमेरिका, और फिर अमेरिका जब लीड लेगा इस सारे मामले में तो फिर वो रेजोनेट करेगा, वो आपको ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट अमेरिका के इत्तेहादियों में भी नजर आएगा। सही। वो पाकिस्तान में जो हुकूमत साजी हो रही है, देखें 8 फरवरी का जो वोट है उसके ऊपर एतराज़ात किसी एक ने नहीं किए। जी। जितने ऑब्जर्वर्स थे, लोकल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, उसमें यूरोपीय यूनियन के, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के तौर पे मौजूद थे। लोकल में फाफन, पतन, लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इन सब ने पाकिस्तान के इलेक्शंस में होने वाली जो बेज़ाब्तगियाँ उनकी निशानदेही की, और उसी की बुनियाद के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, बरतानिया ने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने, इन्होंने पोजीशंस ली पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। सही। इन धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया। उसके बाद एक बड़ा सवाल पैदा हो गया था कि क्या जो इंतखाबी नताइज हैं फॉर्म 45 पे जो मुख्तलिफ बनते हैं, फॉर्म 47 पे मुख्तलिफ हैं, क्या फॉर्म 47 पे एक एक्सेल शीट पे मुख्तलिफ नतीजे के तहत बनने वाली हुकूमत, उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलेगी? लेजिटिमेसी के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन एक जवाब जरूर आ गया, उसको रिकग्निशन मिलेगी। ये बात मैंने बार बार कही थी कि ये मैटर पाकिस्तान का आखिरकार इंटरनल मैटर होकर रह जाएगा। सही। अगर पाकिस्तान में एक अप एंड फंक्शनिंग पार्लियामेंट बन जाती है जिसके इजलास हो रहे हों, हंगामा आराई पे ख़त्म ना हो रहे हों, एहतजाज का सिलसिला ना फैले ज़्यादा, और अदालतों में, सड़कों पे, चौकों चौराहों में, फिर पार्लियामेंट के इजलास में हर चीज़ जो है वो एक हंगामा आराई का शिकार ना हो, हम्म, तो वो आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाएगी। सही। अब अमेरिका से जो सवाल हुआ, अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर, उन्होंने क्या कहा, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर खान साहब के क्या ऑप्शंस हैं या उनके हवाले से क्या ड्राइंग रूम्स में चल रहा क्या ड्राइंग रूम्स में, सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या गुफ्तगू चल रही है। है। ये है जनाब, पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे अमेरिका। हम्म, अच्छा, फरीक हम स्टेक होल्डर, दे आर नॉट अ स्टेक होल्डर, बिल्कुल सही। एवरीबॉडी इंटरनल नोस। मैटर है। हाँ, वो एक तासुर जो है उसको जाहिल भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा ना उसको जरा समझ लें। हम्म, अमेरिका ने कहा कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है, हम इसमें फरीक नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं कि हम इस पर तबसरा करें सही। कि 8 फरवरी के वोट का ऑडिट आगे चल के बात ज़रूर करेंगे, हम्म, लेकिन जैसा कैसा है उस सूरत में भी जो हुकूमत साजी हो रही है, अमेरिका इज़ रिफ्रेनिंग टू कमेंट ऑन दैट, सही। विच मीन्स, जिसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि जब आप इस पे तबसरे से गुरेज कर रहे हैं तो अमेरिका इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। हम्म, तो जो भी हुकूमत बन जाएगी अप एंड फंक्शनिंग होनी चाहिए, डे टू डे अफेयर्स देख रही हो और को बहुत ज़्यादा हंगामा आराई ना हो, उसको ये रिकग्नाइज भी करेंगे, उसको मुबारकबाद का फ़ोन भी आ जाएगा। हो सकता है, ये ज़्यादा इम्कान यही है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो जी। फ़ोन कर लेंगे। सही। सदर की तरफ से फ़ोन अभी भी बड़ा मुश्किल है। कहा क्या, तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम पाकिस्तान में हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। सही। अब ये तो सबको मालूम है कि मर्जी की कितनी अक्कासी हो रही है, हम्म, क्योंकि जो हुकूमत बना रहे हैं, अगर उस नंबर के ऊपर भी आप यकीन करें और आप कहें कि हाँ बिल्कुल यही नंबर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है,
اور دھاندلی کے سارے الزامات جھوٹے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، فارم 45 پہ بالکل مختلف نتیجہ نہیں ہے. پھر بھی جو پاکستانیوں کی میجورٹی کی عکاسی ہے وہ ٹورڈز تحریک انصاف ہے، وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی طرف تو نہیں ہے، بالکل. لیکن بہرحال ایک ویک فریجائل قسم کی کولیشن بنا کے آپ حکومت بنا رہے ہیں. لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ چاہے جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملا ہے یا ابھی بھی گیون نمبرز میں جن کے بیکڈ کینڈیڈیٹس زیادہ ہیں وہ نہیں بھی بنا رہے، بس ہم دیکھ رہے ہیں مرضی کی عکاسی جو ہے وہ صحیح. کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کی تشکیل پاکستانی قیادت کے زیر عمل ہے، امریکہ اس میں فریق نہیں ہے، رپورٹ کردہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات جلد از جلد مکمل ہونی چاہیے. یہ انہوں نے بیسیکلی اسے کہتے ہیں کہ وہ بھرتی کا بیان. جی. جب آپ نے پوزیشن لینی ہوتی ہے تو بیان بالکل مختلف ہوتا ہے، تب آپ آرڈر والے وہ معنوں میں کرتے ہیں. ہاں اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ پھر ڈیموکریسی کو کوسچن کرنے لگ جاتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، پھر آپ خود سے اس میں ایڈیشن کرتے ہیں کہ دیکھو نا انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اس دن، میڈیا کی آزادی کی انکلوسیو بھی بات. نہیں تھا، وہ بھی نہیں کرنے دیے، فلاں سمبل بھی لے لیا گیا. اس قسم کی پوزیشن جو ہے وہ امریکہ نہیں لے رہا. اور اگر امریکہ جو ہے وہ یہ پوزیشن لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونچولی امریکہ کے اتحادی ممالک جو ہیں وہ بھی وہی پوزیشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے جو امریکہ پوزیشن لے رہا ہے، وچ مینس کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ اس طریقے سے بلڈ نہیں ہوگا. اصل میں ٹرکی معاملہ آئے گا جو آئی ایم ایف کا اور دوست ممالک سے آپ کو پیسہ درکار ہے. آپ کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ بہت شدید ہے اور آپ کو پیسے درکار ہے، اور عمران خان کے لیٹر سے کوئی فرق نہیں پڑنا آئی ایم ایف کو. اچھا. آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ اپنی شرائط کے اوپر ڈیل کر لینی ہے. اگر آپ یہ حرکتیں نہیں کرتے جو عرفان صدیقی اور خواجہ آصف کر رہے ہیں کہ حکومت تو 6 مہینے میں بھی جا سکتی ہے، سال میں بھی جا مڈ سکتی ٹرم ہے، الیکشنز کی بات کرتے ہاں ہیں. جب مڈ ٹرم کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس سے بے یقینی پھیلتی ہے، تو وہ دے ول ڈیل ود اینی گورنمنٹ وچ از دیئر ٹو اسٹے فار 5 ایئرس، کہ 5 سال کا یا ایک آپ کے ریلیٹیولی اسٹیبل نظام جس کے جانے کی باتیں نہ ہو رہی ہوں، اور ان کو وہ دے دیں گے، پیکج دے دیں گے. صحیح. لیکن وہ دیں گے کن شرائط کے اوپر؟ وہ بجٹ آپ کو لکھ کے دیں گے. تو ایک خبر چلوائی گئی ہے نا کہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ شرائط طے ہوئی تھی آئی ایم ایف کی، ہم بھی اسی پر پیکج لیں گے، ہم اس کے اوپر پیکج لیں گے. ہماری تو وہ پوزیشن ہی نہیں ہے. ہاں تو بھائی اب یہ آپ کی جو صورتحال ہے، آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے اپروو کروائیں گے تو وہ جو قصہ کہانی تھی نا کہ حالات کو بہتری کی طرف چلے جائیں گے، تو حالات بہتری کی طرف تو تب جائیں گے نا. آپ نے دیکھیں مریم نواز نے جس وقت وہ خطاب کیا، اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جو منشور ہے اس میں فلاں فلاں وعدے ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا، بجلی بھی سستی دینے کی کوشش کریں گے، فلاں بھی کریں گے، فلاں بھی کریں گے. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. نہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ بنی ہے لیکن تقریر وزیر اعظم والی کی ہے. تقریر وزیر اعظم والی کی ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ ان کو کرنا ممکن نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو بجٹ ہے وہ تو پچھلے سال آیا تھا نا جی، اس میں اتنی فسکل سپیس ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کر سکیں؟ ناممکن. آپ کے جو قرضوں کی صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، اور اگلا بجٹ بھی اگر آپ نے آئی ایم ایف سے پوچھ کے لانا ہے وہ کتنا ٹائٹ ہوگا کہ آپ کو منور کرنے کی آپ کے پاس سپیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. ہاں تو یہ بیسیکلی وہ جو وعدے کیے جا رہے تھے نا، لیکن اگر بھوک ایک حد سے زیادہ ہونا تو پھر بندہ دھوکہ بھی کھا لیتا ہے. واہ. تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ دھوکے کھانے کی بڑی عادی ہو چکی ہے. وہ ان سیاستدانوں سے دھوکے کھاتے ہیں، چاہے وہ انتخابی وعدوں کے مد میں ہو یا پیپلز پارٹی کا جو نعرہ تھا کہ جناب ہم حکومت میں آئیں گے، ہم پرانی سیاست جو ہے وہ ختم کر دیں گے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، لوگوں کو مائیں بہنیں بیٹیاں گرفتار جو کی گئی ہیں گرفتار نہیں ہوں گی اور چھوڑ دیا جائے گا. اور اس قسم کی میں نے نون لیگ کا انتقام صاحب، وہ ذوالفقار بدر صاحب میرے شو میں تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح نہیں ہوتا رات گئی بات گئی، انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم ہی نہیں بن رہے.
ہاں ہم تو وزیر اعظم بنتے تو ہم اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. ہم نے کہا حکومت آپ میں کوئی اپنے لینا دینا نہیں ہے نا بھائی آپ کے ووٹ سے بن رہی ہے, آپ اتنی بات انشور نہیں کروا سکتے کہ بھئی آپ نے 300 یونٹ کا, کسان کارڈ کا فلاں فلاں وعدہ کیا تھا, آپ حکومت پہ زور ڈالیں کہ آپ کے منشور پہ عمل درآمد تو کریں. صحیح. لیکن انہوں نے بہرحال پی ٹی اے پیپلز پارٹی نے ہاتھ کھڑے کر لیے اس معاملے سے. لیکن اس وقت جو شہر اقتدار ہے اس کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں ایک بات بڑی ایکٹیولی چل رہی ہے, وہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ وقت گزرنے دیں تھوڑا سا, ابھی وہ کہتے کو ہیں آپشن بڑا ہاتھ میں آ جائے. ہاں وہ بھی وہ عدت والا پیریڈ گزار رہے ہیں. وہ جو بلاول کے جلسوں میں جو تقریریں کی ہوئی تھی نا اس کی عدت چل رہی ہے. تو اچھا ابھی فوری طور کے اوپر اگر چھلانگے مار کے وزارتیں لے لیتے, حکومت میں صحیح سے آگے بیٹھ جاتے, تو عوام میں کس تاثر بہت ہی زیادہ غلط چلا جاتا. وہی بات نہیں, تو جیسے ابھی وہ ہم نے حکومت سازی میں آئے ہیں یہ بھی کر ابھی ہم لیتے نے ہیں. کہانی سنائی ہے آئینی عہدوں کی ہاں کہ صدر ہمارے پاس ہوگا, 2 گورنرز ہوں گے اور چیئرمین سینٹ ہوگا. تو باقی تو ہم جہاں پر حصہ لے رہے ہیں, جو حصہ لے رہے ہیں وہ اپنے زور پہ لے رہے ہیں. بلوچستان میں ہم نمبر ہمارے پاس ہے اور سندھ میں ہمارے پاس نمبر ہے, تو ہم حکومتیں بنا رہے ہیں. لیکن بات یہ بھی چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ پہلا فیز ہے, اور شہباز شریف کچھ منسٹریز اپنے پاس بھی رکھیں گے جو آگے چل کے کسی کو دینی پڑ سکتی ہیں, یا جو اپنی کابینہ بنائیں گے اس میں کچھ لوگوں کے پاس 2 وزارتیں بھی ہو سکتی ہیں جو بعد میں تقسیم کر دی جو جائے. بعد میں پیپلز پارٹی کو اگلے فیز میں جب انہیں مناسب لگے گا تو وہ ان کو انڈکٹ کر کے ہاں ان جب کو نہیں انہیں کابینہ مناسب نہیں لگے گا, جب اس ملک کو ضرورت پڑے گی وہ یہی کہیں گے مشکل دور سے گزر رہا ہے تو اب ملک کو ہماری ضرورت ہے, تو ہم آ کے اچانک یہ خبر آئے گی کہ شہباز شریف نے کوئی ان کے آپس میں کوئی بحث مباحثہ ہوا, شہباز شریف ملاقات کے لیے گئے, اتحادیوں کو بنا لیا, اور بنانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو کہا کہ آپ بھی آئیں, آپ اتنا بھی حصہ حصہ آپ کا ہے. بنیں, تو آپ بھی حکومت میں آ جائیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ ڈسیپشن والی, ڈیسیو کرنے والی, فریب دینے والی گیم جو ہے پرانی سیاست کر رہے وہ ہیں نا. کھیل رہی ہے. تو ہاں، بیسیکلی پرانی وہ سیاست ہی ہے. سیاست. اب آ جاتے ہیں عمران خان پہ. دیکھیں جی جو وہ معاملہ تھا کہ کوئی انٹرنیشنلی کو پریشر بنے گا, 8 فروری کو اگر آپ سمجھیں تو 8 فروری کو بہت سارے لوگ گھیل کے رہ گئے. تمام اندازے, کیلکولیشنز, اعداد و شمار جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تھے, جس کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کام نہیں کرے گا, حالات کچھ اور ہیں. آن سٹریٹ سینٹیمنٹ بہت ڈیفرنٹ ہے. نون لیگ کو اس مرتبہ عوام نے مسترد ہی کرنا ہے, پیپلز پارٹی کو مسترد ہی کرنا ہے. یہ تو ہے. لوگوں کی چوائس جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اس کی ریئلائزیشن شاید اس طریقے سے نہیں تھی, لیکن جب 8 فروری کو سب کچھ ہو گیا تو ہونے کے بعد نتیجتاً 2 ہی آپشنز ہو سکتے تھے کہ یا تو پیپلز ویل would have been accepted, وہ مان لی جاتی, اور یہ فارم 45, 47 اور یہ والی معاملہ پیدا نہ ہوتا. اب جب یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے. اب عمران خان کی پولیٹیکل سپیس تو بنتی ہے اور بہت اس کے حوالے سے ریئلائزیشن ہے, لیکن اصل مسئلہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا. دیکھیں آپ 2022 سے آنورڈز جو پولیٹیکل ارینا میں جو کچھ ہوا ہے, اور جب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے ان کا ایک بڑا مشہور بیان تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو جنگ ہے, اور جنگ میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اخلاقی اور یہ غیر اخلاقی ہے, یہ قانونی ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ آئینی ہے, یہ غیر آئینی ہے. جنگ میں تو جو ہتھیار اس کے پاس ہے وہ استعمال کرے گا, اور جو ہتھیار ہمارے پاس ہے ہم استعمال کریں گے. انہوں نے اپنی تمام تر حکومت صرف ایک بات پر توجہ رکھ کر چلائی, وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی رہے, اور یہ تھا فیول جس کے اوپر نون لیگ کی موٹر چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی رہے گی ہمارا الو سیدھا رہے گا, ہم جو ہے وہ بڑے آرام سے سیل تھرو کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم نیچرل چوائس ہیں, ہم فطری آپشن ہیں, ہم الٹیمیٹ چوائس ہیں. یہ خواجہ آصف کے الفاظ میں کہ ہم الٹیمیٹ چوائس ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب اس سارے سینیریو میں عمران خان صاحب کے لیے سچویشن وہی پیدا ہو گئی ہے جس کے حوالے سے ہم 2022 میں بھی بات کرتے تھے کہ عمران خان کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریاکٹ کر کے بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اگر مزاحمت والی موڈ اور ٹون میں چلے جائیں گے, مزاحمت 2 طرح سے ہوتی ہے نا, ظاہر ہے کہ ایک آن سٹریٹ آ کے آپ
احتجاج میں اور اس میں پروٹیسٹ میں اس کو کنورٹ کر دیں. ایک دوسرا یہ کہ آپ اپنی مزاحمت رکھیں لیکن صرف سکون سے ٹھنڈا ہو کے انتظار کریں گے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. وہ دھڑام سے خود اپنے بوجھ سے گریں گے اور آپ کو آپ کے لیے پولیٹیکل سپیس کریٹ ہو جائے گی, کیونکہ وہ تو پھر اس سچویشن میں وہی کر رہے ہیں نا. ان کا تو طریقہ کار یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے 2 سال میں, جو پیٹرن ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے. تو اس وقت بڑی ایکٹیو جو ہے وہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر تو 8 فروری کے بعد عمران خان کی جماعت کے لیے سپیس بن جاتی اور ان کو دے دی جاتی تو آپ کو واضح طور پہ نظر آ جاتا. عوام کے ووٹ کے باوجود ان کے لیے سپیس تو نہیں بنی. اگر سپیس نہیں بنی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو بڑے آرام سے جیل سے باہر بھی آنے دیا جائے گا اور سیاست بھی کرنے دی جائے گی؟ حکومت کیسے چلے گی پھر؟ عمران خان باہر آ گیا تو حکومت کیسے چلے گی؟ حکومت تو نہیں چل سکتی. لہٰذا نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی چھپ چھپ کے نون لیگ کی اوپنلی یہ کوشش ہوگی کہ ہر صورت میں یہ میک شور کیا جائے کہ عمران خان ڈز ناٹ کم آؤٹ آف جیل. صحیح. تو آپشنز جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں. وہ شیر افضل مروت نے اور باقی ان کے لوگوں نے کورٹ سے آرڈر بھی لے لی ہیں کہ جیل میں ملاقات کے دوران فرشتے موجود نہ ہوں. کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ وکیل کے ساتھ کی بات سن رہا ہے اور ایک فرشتہ عمران خان کی بات سن رہا ہے. یہ شیر افضل مروت نے کہا نا کہ ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تو فرشتے جو ہیں 2 فرشتے موجود ہیں, وہ اہلکار. اب وہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب وہ جو کلائنٹ کی اور وکیل کی درمیان پرائیویسی ہے اس کو بریچ نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو آپ کو ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے انہیں, لیکن اب وہ اپیلوں والا پروسیس وہ آ رہا ہے. اس کا فرسٹ اسٹیپ تو ہو گیا, نوٹس ہو گئے, اب 29 کو دوبارہ سماعت ہے. ہاں تو اب دیکھیں اپیلوں والے اس میں تحریک انصاف تو بہت کانفیڈنٹ ہے, لیکن یہ کانفیڈنٹ تو پہلے دن سے ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی بھی کیس جو ہے ہمارے خلاف مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں پھر وہی بینچ کیس سن رہا ہے. ہاں اصل چیز یہ ہے کہ اس تمام وقت کے دوران جو اپوزیشن کے طور پر تحریک انصاف کے لوگ قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہیں وہ تگڑی ٹکا کے اپوزیشن کریں, اور ایسا کوئی موقع کہ مطلب ریزگنیشنز کی طرف جانا بالکل غلطی نہ یا اس کی طرف لانگ مارچ کی کال دینا یا اس قسم کی کال دینا, دیٹ اپیرنٹلی پارلیمانی سیاست کریں فی الحال. ہاں وہ اس وقت وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہاں عالمی منظرنامے پہ جس پہ میں تذکرہ کر چکا ہوں پہلے بھی, جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پہ امریکہ میں بھی الیکشن کا سال ہے, نومبر کا مہینہ. ٹرمپ بھائی پھر جیت گئے ایک اسٹیٹ. ٹرمپ جو ہے وہ بھائی نکی ہیلی ساؤتھ کیرولائنا اس نے ہرا دیا ہے, تو چھوڑیں کسی اور جگہ کو. تو اگر وہاں پہ بھی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ٹرمپ ہوگا تو ٹرمپ جیت جائے گا. صحیح. میں تو جتنے بھی لوگ وہاں پر رپورٹرز ہیں, دیگر لوگ ہیں, ان سے جس کے ساتھ رابطہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویو ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ اف ہی کمز تو صورتحال عمران خان کے لیے لامحالہ بہتر ہوگی. اور جو پوری بیٹھ کے کیمپین چلاتے رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف, ان کے لیے صورتحال کو اچھی تو نہیں ہوگی اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے. تو دیٹ از ٹو سے کہ جنوری 2025 25 جو ہے وہ تبدیلیوں کا ساتھ. لیکن اس سے پہلے جو صورتحال بن رہی ہے وہ صورتحال ہم پہلے بھی بڑی تفصیل میں بات کر چکے ہیں, تو I'll not repeat all of that. لیکن صورتحال جو ہے وہ بڑی معاشی اعتبار سے خراب ہے. رمضان کا مہینہ, اس کے بعد بجلی کے بل گرمیوں میں, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سسٹین کرنا ممکن نہیں ہے اس حکومت کے لیے. صحیح. اور وہی وہ وقت ہے کہ جس میں اوپننگ جو ہے وہ پیدا ہوگی جب آپ کے اوپر ایک پبلک پریشر بنا ہوگا, اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک مکمل تاثر موجود ہے کہ آپ غیر نمائندہ حکومت ہے, آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے, تو لوگوں کی ریزنٹمنٹ اور ابھر کر سامنے آتی ہے. اور اس دوران ایک ٹائٹ روپ ہے جس کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہوگی, اور اگر انویسٹمنٹ کی مد میں اور ایک بڑے کیش انجیکشن کی مد میں کہیں سے پاکستان کو پیسے نہیں ملتے تو پھر تو صورتحال خطرناک سمجھ نہیں آتی کہ کیسے چلے گی. صحیح. یہ تو چھوڑ کے بھاگیں گے. اور اس سارے ماحول میں اب منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں شہباز شریف آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.